बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। जमात नहम के मुतालिया पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया था कि जो हमारा ये रिवीजन सेशन हो रहा है, इसमें मेरी कोशिश है कि आपको वो जो टॉपिक्स हैं उनको दोबारा से अपने अंदाज़ में, नए अंदाज़ में जो है वो रिवाइज़ करवाया जाए, जो कि हमें रिड्यूस सिलेबस में मिले हैं। और ज़ाहिर है हमारा जो वैसे अगर सिलेबस देखा जाए तो वो तो काफ़ी था, लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि आपके जो ख़ास तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको रिड्यूस जो क्वेश्चन है उनके बाद जो हमें मिला है रिड्यूस सिलेबस वाला क्वेश्चंस का, आप यूँ कह लें कि नोटिफिकेशन जो फेडरल बोर्ड की तरफ से आया है, तो उसको सामने रख कर मैंने ये मज़ीद आज के इस लेक्चर नंबर 4 में दो टॉपिक्स का इंतखाब किया है। उनमें एक तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा करारदाद पाकिस्तान का पस मंज़र, बुनियादी निकात और उनका रद्द-ए-अमल। चूँकि ये हम रिवीजन सेशन कर रहे हैं तो इसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि बर्ड आई व्यू हम एक तरह से उन निकात का जायज़ा लेंगे या उस पस मंज़र को देखेंगे, या वो इसके नतीजे में करारदाद पाकिस्तान के नतीजे में जो रद्द-ए-अमल आए थे मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के अखबारात के या दीगर, तो उनको किस तरीके से जो है वो उस वक्त जो है वो देखा गया था। तो इसी तरह से जो दूसरा हमारा इसी लेक्चर में टॉपिक होगा वो क़याम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म के किरदार के हवाले से होगा। तो आते हैं अपने पहले मौजू की तरफ सॉरी, करारदाद पाकिस्तान का पस मंज़र, बुनियादी निकात और रद्द-ए-अमल। करारदाद पाकिस्तान 1940 या पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास 23 मार्च 1940 को लाहौर के तारीख़ी पार्क इकबाल पार्क में मुनक़्क़िद हुआ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी सदारत की। बेगम मोहम्मद अली जोहर, आई चुंदरीगर, इस्माइल इब्राहिम चुंदरीगर, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, चौधरी खलीकुज़्ज़मा, काजी मोहम्मद ईसा, सर अब्दुल्ला हारून, सरदार अब्दुल रब निश्तर और मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी जैसी अजीम शख्सियात भी इस इजलास में मौजूद थी। पूरे बरसगीर से बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इजलास में शिरकत की। इजलास में करारदाद लाहौर के नाम से एक करारदाद शेर बंगाल के फ़ज़ल हक़ अबुल कासम फ़ज़ल हक़ ने पेश की और ज़बरदस्त नारों के साथ हाज़रीन ने करारदाद को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। इस तरह इस तारीख़ी दिन को मुसलमानों ने अपनी मंज़िल यानी पाकिस्तान का हसूल उसका तयन किया। तो अज़ीज़ बच्चों, ये जो करारदाद थी जिस तरह से हम कहते हैं कि 23 मार्च 1940 को पेश की गई, तो ये सेशन आजकल के जैसे अजलास या आजकल के जैसे जलसे जुलूस होते हैं उस तरह का नहीं था। आप देखें कि उस वक्त के जो आप यूँ कह लें कि ज़राए रस्लो रसाइल थे, तो लोग जो है वो एक हफ़्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो है वो सफ़र करके लाहौर में जमा होना शुरू हो गए थे। तो ये इजलास भी कोई एक दिन में ही 23 मार्च में ही शुरू होकर ख़त्म नहीं हो गया था, बल्कि ये आप यूँ कह लें कि ये एक हफ़्ता पहले शुरू रहा और तकरीबन 8-10 दिन इसके जो है वो सारा इंतज़ाम इंसराम होता रहा। हाँ, ये बात मुतफ़क्का तौर पर कही जा सकती है कि 23 मार्च वाले दिन जो है इस करारदाद को पेश किया गया और फिर जो है वो इसको मंजूर किया गया। और उसके बाद भी मुख्तलिफ़ अकाबरीन जो है वो तकारीर करते थे, क्योंकि ये आजकल वाला माहौल नहीं था कि रात को भी वो हो रहे हैं और रोशनियाँ हैं या इस तरह के। तो ये तमाम चीज़ें आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए ताकि आप को पता चले कि हमारे जो आबाओ अजदाद ने ये जो इतनी मेहनत और इतनी जानफशानी और अपना आप यूँ कह लें कि सख्त मुश्किल हालात में जो है पाकिस्तान का हसूल मुमकिन बनाया है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो बस जैसे आप स्विच ऑन करते हैं और करारदाद पास हो गई या इस तरह की, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि करारदाद पाकिस्तान का जो पस मंज़र है उसमें हम
یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہندو مت کے غلبے سے محفوظ ہونا چاہتے تھے. ہندو جماعتیں رام راج کے قیام کا مطالبہ کر رہی تھیں، یعنی کہ میجورٹیز اتھارٹی کے حوالے سے وہ کہہ رہی تھیں کہ ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے اگر انگریز یہاں سے بر صغیر سے چلے جاتے ہیں تو ہندو میجورٹی کی بنیاد پر یہاں پر جو رول ہے اس کا جو ہے وہ ہندوؤں کے سپرد کر دیا جائے، یا یہاں کا جو انتظام حکومت ہے وہ ہندوؤں کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ جدید ڈیموکریسی کی روح سے ہندو کہتے تھے کہ وہ جو ہے وہ میجورٹی میں ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ 1916 میں پہلی اور آخری دفعہ قائد اعظم نے جو ہے وہ یہ بات لکھنؤ پیکٹ میں ہندوؤں سے منوا لی تھی کہ آئینی اور قانونی طور پر کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی ایک جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کو انہوں نے تسلیم بھی کر لیا تھا. اور پھر بعد میں قیام پاکستان اور اس کے بعد تک بھی آج دن تک بھی جیسے بی جے پی کی پارٹی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو اس وقت کے ہندو اکابرین تھے انہوں نے مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم کر کے ایک طرح سے اسی وقت مسلمانوں کو پاکستان یا ایک علیحدہ ملک دے دیا تھا. یہ بعد کی بات ہے کہ اس میں کتنی جدوجہد آئی. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مت مسلسل اسلام کو دیگر نظاموں کی طرح اپنے اندر جذب کرنے کے در پہ تھا. اگر متحدہ برصغیر آزاد ہوتا تو جدید جمہوری نظام جو اکثریت کی حکومت کا نام ہے در حقیقت ہندو اقتدار ہی کی ایک دائمی شکل ہوتی. ہندوؤں کے غلبے سے چھٹکارا ضروری تھا اور یہ تقسیم برصغیر کی صورت میں ہی ممکن تھا. اسی طرح سے انگریز حکومت کی موجودگی کے باوجود فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کا خون بری طرح بہایا جاتا رہا. مسلمانوں کو معاشرے میں کم تر درجہ دیا جاتا تھا. ذات پات، رنگ و نسل اور چھوت چھات کے ہندو معاشرے میں مسلمان باوقار زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے. ہندو مسلمانوں کو مساوی معاشرتی درجہ دینے کو کبھی بھی تیار نہ تھے. 19ویں صدی کے دوسرے نصف اور 20ویں صدی میں مسلمانوں کی زبان، ثقافت اور تہذیب کو ختم کرنے کی ہندوؤں کی کوششیں جاری رہیں. صاف دکھائی دیتا تھا کہ اگر ہندوستان ایک ملک کے طور پر آزاد ہوتا تو مسلمانوں کی ثقافت، تہذیب اور زبان ہمیشہ خطرات کا شکار رہتی، جیسا کہ آج کل کے حالات میں ہے. اسی طرح سے مسلمان چاہتے تھے کہ اسلام کے نام پر ایک مملکت قائم ہو جہاں وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق آزادی سے بسر کر سکے. مختلف اہل نظر مختلف ادوار میں تقسیم کا اشارہ دیتے رہے، لیکن علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس الہ آباد کی صدارت کرتے ہوئے تقسیم کا واضح نقشہ مدلل اور بھرپور انداز میں پیش کیا. چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ اب یا کبھی نہیں، ناؤ اور نیور تیار کر کے لندن میں ہونے والی تیسری گول میز کانفرنس کے شرکاء میں تقسیم کیا. سندھ مسلم لیگ نے 1938 میں اپنے سالانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں قرارداد منظور کی. 1940 میں قائد اعظم نے قرارداد پاکستان منظور کروا کر اسے ملی مطالبے کی شکل دے دی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے اپنے خطبہ صدارت میں لاہور کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبے میں مسلمانوں کی جدوجہد کے لیے سمت کا تعین کر دیا. ان کے خطبے کے اہم نکات درج ذیل تھے. مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں کیونکہ ان کے رسم و رواج، روایات، تہذیب و ثقافت اور سب سے بڑھ کر ان کا مذہب جدا ہے. صدیوں سے ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود ہندو اور مسلمان اپنی اپنی جداگانہ پہچان رکھتے ہیں. اگر برصغیر متحدہ صورت میں آزاد ہوتا ہے تو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں ہو سکے گی. مسلمان علیحدہ مملکت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ غیر تاریخی نہیں سمجھا جا سکتا. برطانیہ سے آئرلینڈ جدا ہوا، اسپین سے پرتگال علیحدہ علیحدہ مملکتیں بنیں اور چیکو سلوواکیہ کا وجود بھی تقسیم کا نتیجہ بنا. برصغیر کا سیاسی مسئلہ قومی یا فرقہ وارانہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اسی تناظر میں اسے حل کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے قائد اعظم نے فرمایا کہ برطانوی ہند ایک برصغیر ہے، سب کانٹیننٹ، ملک نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایک قوم کا وطن ہے. یہاں کئی قومیں رہ رہی ہیں اور ان کے مفادات علیحدہ علیحدہ ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرارداد پاکستان میں قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی یہ مسلمہ رائے ہے کہ
کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا تا وقتے کہ وہ مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں پر وضع نہ کیا گیا ہو، یعنی جغرافیائی طور پر متصل وحدتوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے مناسب علاقائی رد و بدل کے ساتھ کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مثلا ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے، ان کی تشکیل ایسی آزاد ریاستوں کی صورت میں کی جائے جن کی شمولیت ہونے والی جو وحدتیں ہیں خود مختار اور مقتدر ہوں، نیز ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے حقوق و مفادات کا مناسب تحفظ کیا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرارداد کے جو نتیجے میں آپ سمجھے کہ جو رد عمل آئے ہیں، تو ان رد عمل کو جو ہے وہ تاریخی طور پر جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ تاریخ جو ہے وہ مختلف رہنماؤں کی موجودگی میں منظور ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو قائدین نے قرارداد کے خلاف اظہار رائے کرنا شروع کر دیا، قرارداد کا مذاق اڑایا گیا۔ گاندھی اور ہندوؤں نے بالخصوص قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے اسے قطعاً مسترد کر دیا۔ مسلم لیگ قرارداد کو قرارداد لاہور پکار رہی تھی، لیکن ہندو پریس نے طنزاً اسے قرارداد پاکستان لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ 1933 میں وہ چودھری رحمت علی جو ہے وہ پاکستان کے نام سے جو پمفلٹ شائع کر چکے تھے، ناؤ اور نیور، تو وہ ان کے ذہن میں تھا۔ تو پھر جب ہندو اخبارات نے اس کو ریپیٹڈلی جب شائع کرنا شروع کیا تو مسلمان قائدین نے نئی اصطلاح کو اپنا لیا، اور آج سے ہی اسے آپ یوں کہہ لیں کہ جب قائد اعظم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان، تو آج سے ہی اسے قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ برطانوی پریس نے اس قرارداد کو جناح کا پاکستان قرار دیا۔ ہندو اخبار دی ہندوستان ٹائمز، ماڈرن ریویو اور امرت بازار پتریکا نے تقسیم کے منصوبے کی مخالفت میں اداریے تحریر کیے۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ تقسیم کی تجویز مسترد ہو جائے گی، لیکن مسلمانان بر صغیر نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ صرف 7 سالوں بعد ہی انہوں نے اپنی بے پناہ جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے، قرارداد کے حوالے سے جو اس کے بنیادی نکات تھے یا اس کا جو پس منظر تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس پہ جو رد عمل آیا وہ کیا تھا۔ تو ان تمام چیزوں پر جو آپ دیکھ لیں کہ ہندوؤں کا کیا رد عمل تھا، جو مسلمان تھے ان کا کیا رد عمل تھا۔ تو مسلمانوں کے علیحدہ وطن کا مطالبہ تھا کہ مسلمان علیحدہ مملکت کو مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ غیر تاریخی نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو یہ ایک طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ قائد اعظم کے افکار اور نظریات تھے، ان کے نتیجے میں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہندوؤں کا رد عمل تھا، انہوں نے اس کو پہلے تو وہ دیوانے کی بڑھ اور مذاق اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کیا، اور گاندھی جی نے تو اسے اخلاقی پاپ قرار دے دیا۔ ہندو رہنماؤں نے اس کو مسترد کر دیا، ہندو پریس نے طنزاً اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا، اور جو برطانوی پریس تھا اس نے اسے جناح کا پاکستان کا نام دیا۔ اسی طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ ہندوؤں کا خیال تھا کہ تقسیم کی تجویز مسترد ہو جائے گی، لیکن مسلمانان برصغیر نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ صرف 7 سالوں بعد ہی انہوں نے اپنی بے پناہ جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ بنا لیا۔ تو عزیز طلبہ، ایک تو یہ آپ کہہ لیں کہ موضوع تھا ہمارا قرارداد پاکستان کا۔ اب ہم اس کے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ قائد اعظم نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے انہوں نے آپ یوں کہہ لیں کہ اپنی جو ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے
وہ گھر کے علاوہ سندھ مدرسۃ الاسلام ہائی اسکول سے حاصل کی، اور 1892 میں میٹرک کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ لندن چلے گئے، وہاں لنکن ان کالج میں قانون کی تعلیم حاصل کی۔ واپسی پر 1896 میں ممبئی میں وکالت شروع کر دی۔ قائد اعظم تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب وطن واپس آئے تو سیاست میں حصہ لینا شروع کیا، انجمن اسلام ممبئی اور کانگریس کے اجلاسوں میں شرکت کی۔ 1906 کے کلکتہ کے کانگریسی اجلاس میں ممبئی کے مسلم نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی۔ اسی طرح سے 1913 میں سید وزیر حسن اور مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کی، پھر مسلمانوں کی تاریخ کا رخ موڑنے میں لگ گئے۔ آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی استعمار کی جڑیں ہلا دیں۔ پاکستان قائم ہونے کے بعد آپ پاکستان کے پہلے جو ہے وہ گورنر جنرل مقرر ہوئے، اور اسی طرح سے آپ نے 11 ستمبر 1948 میں کراچی میں وفات پائی اور وہیں پہ آپ مدفون ہیں۔ آپ کی خدمات اگر دیکھی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1916 میں قائد اعظم کو میثاق لکھنؤ کے تحت جو ہے وہ متحد دونوں قوموں کو، ہندوؤں اور مسلمانوں کو متحد کرنے کی بنا پر سفیر امن کا خطاب جو ہے وہ ملا۔ اسی طرح سے آپ نے ہندو رہنما گوکھلے کے ساتھ مل کر برطانیہ میں نئی دستوری اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ پھر 1919 کی مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات کے لیے قائد اعظم کی کوششیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ 1919 میں سر سڈنی رولٹ نے ایک ایکٹ پاس کروایا جسے رولٹ ایکٹ کا نام دیا گیا۔ یہ ایک کالا قانون تھا اور اس میں انتظامیوں کو لامحدود اختیارات دیے گئے اور شہریوں کو حقوق پامال کیے گئے۔ قائد اعظم نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور حکومت برطانیہ سے کہا کہ جو قوم امن کے زمانے میں کالے قانون بناتی ہے وہ مہذب قوم نہیں ہو سکتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1927 میں تجاویز دہلی میں قائد اعظم نے جداگانہ انتخاب کی حق سے دستبردار ہو کر کانگریس سے تعاون کا عندیہ کیا، جو کہ پورا نہ ہو سکا، اور پھر وہ بھی اپنے اس جو انہوں نے تجاویز دی تھیں ان سے دستبردار ہو گئے۔ اسی طرح سے 1928 میں نہرو رپورٹ کے جو نکات تھے ان کو مسترد کر کے 1929 میں اپنے مشہور زمانہ 14 نکات پیش کیے، جس میں مسلمانوں کی منزل متعین ہو گئی۔ پھر آپ نے 1930، 31، 32 میں جو گول میز کانفرنسز ہوئی تھی ان میں مسلمانوں کے قومی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں جو ہے وہ شرکت کی۔ پھر آپ یوں کہہ لیں کہ 1935-36 میں مردہ مسلم لیگ میں جان ڈالنے کے لیے دوبارہ سے جو ہے وہ آتے ہیں سب کانٹیننٹ میں اور تحریک آزادی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر 1937 میں جو آپ یوں کہہ لیں کہ 11 صوبوں میں اس وقت کے جو سب کانٹیننٹ کے یا برصغیر کے 11 میں سے 7 صوبوں میں جو کانگریس اپنی وزارتیں تشکیل دیتی ہے، اور پھر ان وزارتوں کے نیچے جو ظلم و جبر کیا جاتا ہے وہ اس کے نتیجے میں پھر آپ تحریک لاتے ہیں، اور بالآخر جو ہے وہ مسلم لیگ اور قائد اعظم کی کوششوں سے کانگریس جو ہے وہ اپنی وزارتوں سے مستعفی ہو جاتی ہے، اور آپ جو ہے وہ 22 دسمبر 1939 کو آپ نے اظہار تشکر کے طور پر یوم نجات منایا۔ اسی طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ 1937 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ کے اجلاس میں قائد اعظم کو متفقہ طور پر مسلمانوں کا لیڈر تسلیم کر لیا گیا، جس کے بعد آپ نے ملک گیر ہنگامی دورے کیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1940 میں جو قرارداد پاکستان ہے اس میں آپ نے دو قومیں کے نظریے کی جو وضاحت کی اور جس کی بنیاد پہ پاکستان قائم ہوا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ 1940 سے 45 کے درمیانی عرصہ میں ایک طرف حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان، دوسری طرف مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کی کوششیں کی، جن میں کرپس مشن، جناح گاندھی مذاکرات اور شملہ کانفرنسز جو کہ ہمارے نیکسٹ لیکچر میں آئیں گے وہ قابل ذکر ہیں۔ تو یہ تمام جو کوششیں ہیں یا یہ جو تمام وہ جدوجہد ہے، اسٹرگل ہے جو قائد اعظم نے قیام پاکستان یا برصغیر کے مسلمانوں کے لیے کی، تو ان کے یہ کارنامے
کارناموں کے لیے تو آپ کہہ لیں کہ بہت ساری جو ہے وہ کتابیں درکار ہوں گی، لیکن میں چیدہ وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کرونیکل ہسٹری کے طور پہ، کہ آپ کو جو ہے وہ ترتیب کے حساب سے، تاریخی ترتیب کے حساب سے آپ کو تھوڑا سا یاد کرنے میں آسانی رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جی کہ 1945-46 کے مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں کامیابی قائد اعظم ہی کی محنت کا ثمر ہے۔ انہوں نے دونوں قوموں انگریزوں اور ہندوؤں کی سازشوں کا جال ختم کر دیا، یعنی کہ وہ جو 100% مسلم لیگ کے آپ یوں کہہ لیں کہ لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے، وہ ایک طرح سے 100% جو ہے وہ منتخب ہو کر 1945-46 میں سامنے آیا، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ آئینی طور پر برطانیہ جو ہے قانونی طور پر مجبور ہو گیا کہ واقعہ ہی مسلمان جو ہے وہ ان کا مطالبہ جو ہے وہ مان لینا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے نتیجے میں 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ منصوبہ پیش کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اس چیز کی حامی بھر لیتے ہیں کہ جو پاکستان ہے اس کا قیام جو ہے وہ عمل میں آنا چاہیے۔ گو کہ وہ بھی ایک ڈبیٹیبل جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ اتنی جلدی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کیوں یہ فیصلہ کیا، اور اس کے پیچھے ہندو کیا ذہنیت کار فرما تھی۔ بہرحال چلیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قائد اعظم کی جو ہے وہ مسلسل کوششیں تھیں، ان کی جو جدوجہد تھی مسلمانان بر صغیر کے لیے، اس کے نتیجے میں بالآخر ہم دیکھتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا، اور جس میں آج ہم آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو بچوں، یہ آج کا جو لیکچر ہے، اس میں ہم نے جو چیدہ قرارداد پاکستان کے نکات ہیں، اور پھر قیام پاکستان میں جو قائد اعظم کا کردار ہے، اس کے بھی چیدہ نکات جو ہے ان کو ڈسکس کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، لیکن چونکہ میں نے لیکچر کے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کو وہی جو ہے ٹو دا پوائنٹ لیکچرز جو ہے ریویژن کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس سیشن میں کرائے جائیں گے، جو کہ ہمارے ریڈیوس سلیبس میں ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی سوالات، آپ کوائریز، یا جس طرح سے بھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی ٹاپک سے متعلقہ سوالات ہوں، تو آپ SMS کے ذریعے سے، وائس میسیجز کے ذریعے سے ضرور پوچھیں، اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ڈیلی ورک کے طور پر جو دیے جاتے ہیں، اسائنمنٹس دیے جاتی ہیں، تو ان کو آپ ضرور فل کریں۔ وہ آپ کی اٹینڈنس لگتی ہے ایک طرح سے ایک دن میں 2 بار۔ اور کچھ بچے یہ کویسچن کر رہے تھے کہ جی موضوع کوئی اور ہوتا ہے اور کویسچن جو ہے وہ کسی اور چیپٹر سے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بچوں، چونکہ آپ نے یہ تمام کورس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہوا ہے، ہم ریویژن کر رہے ہیں، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ بھی تو صرف ایک موضوع ہی پہ مرتکز نہ رہیں، بلکہ تمام جو سلیبس ہے آپ کا، اس کو آپ ریوائز کریں، اور اس کے لیے آپ کو کویسچن جو ہے وہ کہیں سے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی، اللہ حافظ۔